हमारे साथ इस वक्त जो कॉल पर शरीक हैं सुम्बुल खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका सुम्बुल, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्बुल, आपका तारुफ बहुत से लोग जानते भी हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। आप लायंस क्लब के साथ काफ़ी अरसा से ख़बरों में काफ़ी आपका ज़िक्र रहता है। आपके प्रोग्राम्स सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर हो रहे होते हैं। तो ये सब कुछ तो मैं जानता हूँ, लेकिन और भी कुछ तारुफ में है तो फरमाइए। जी, मोहसिन साहब, तारुफ तो यही है, एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी है। हम्म। 20 इयर्स प्लस मुझे एजुकेशन से लिंक हुए हो गए। हम्म। मैंने टीचिंग लेवल पर, कोऑर्डिनेशन पर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में काम किया है। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने स्कूल रन कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरा ट्रेनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हम्म। कि ज़रा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आउट ऑफ लाहौर भी मैंने ट्रेनिंग सेशंस किए। जी, तो और ये मेरा जो मेजर कंसर्न है वो ज़्यादा मैं यूथ को डील करती हूँ और ये मेरा एक बड़ा मतलब एक कोर कंसर्न है। और इसके साथ साथ मुझे जो पोर्टफोलियो लाइंस में दिया जाता है वो भी ज़्यादातर यूथ की सोशल और इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड ही है। ये जो यूथ की सोशल और इमोशनल वेलबींग है, इसमें आप बड़े सेमिनार्स करती रहती हैं, प्रोग्राम्स में शिरकत करती हैं, हज़ारों नौजवानों के ग्रुप्स में आपकी शिरकत, मुलाकातें, बातचीत चलता रहता है। सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आता है सुम्बुल, नौजवानों का? आपकी आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा? जहाँ तक मेरा मतलब मैं क्योंकि यूथ को डील करती हूँ, हमारे पास टीम एज यूथ अवेलेबल है स्कूल में और मैं पीछे 20 साल से उनको अपनी नज़रों के सामने परवान चढ़ते देख रही हूँ। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसको हमें हमारे पास मोटिवेट करने के लिए कोई ख़ास मतलब क्या कहते हैं कि कोई टारगेट्स नहीं है या उनको हम मोटिवेट नहीं कर सकते कि जी इफ दे विल स्टडी वेल और अगर वो एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो देयर फ्यूचर विल बी ब्राइट। हम्म। हम्म। कोई भी ऐसा मुहर्रिक मेरे पास नहीं है कि जिसको दिखाकर मैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। हम्म। हमारे जो इस वक्त आप देखें माशरे में कोई अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए नहीं है। हम्म। कोई स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इतना खास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह पर हैं, लेकिन 80% यूथ जो है वो बेराह रवि का शिकार है। और जब वो वो यहाँ से डिसअपॉइंटेड पढ़ते हैं। डिसअपॉइंट जी होते जी। हैं तो फिर क्या क्या फैसले होते हैं? आपके देखने में क्या आया? वो देखें वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जज्बाती तौर पर भी वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं। घर हम्म। से आपको पता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गाइड नहीं कर सकते। हम्म। और इसी तरह यहाँ पर उस्ताद जो हैं वो खुद अपनी एक मुआशी जंग लड़ रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या ही मोटिवेट करेंगे। और उस्ताद भी एक फादर भी तो है, उस्ताद जो है। फादर भी है। जी जी, फादर भी है और अक्सर ऐसे हैं जो 35 से 45 की एज में फॉल करते हैं। हम्म। वो खुद एक मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे लगता है कि मुआशी तौर पर अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक महाज पर ही हाँ, होते हैं। सही है, तो सही है। वो क्या किसी ये नई नस्ल को उम्मीद दिला सकते हैं? जी, तो जी। उनका जो नई नस्ल है उनका रुझान फिर हो जाता है नशा की तरफ। हम्म। फिर गैर कानूनी जरिए ढूंढने आमदनी के, हम्म। क्योंकि ये वो एज है जब वो स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में जाते हैं। वहां पर भी आप देखें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देने को एजुकेशन कहते हैं ना। हम्म। इसके अलावा आप उनका ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना उनकी कोई सोशल वो हो रही है ट्रेनिंग, ना इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा हम्म। है। रिलीजन तो बहुत पीछे रह गया है। हम्म। और फिर वो या यही समझते हैं कि हम चार पैसे लगाकर मुल्क से फरार हो जाएं। ऐसे ही। और ये जो फिर दूसरी जगह जाना है, दरअसल तो ये आपने फरार होने का लफ्ज़ बड़ा सही बोला कि ये राह फरार के तौर पे वो इसको अपनाते हैं। जी जी। इस पे मैं चाहूँगा कि जहारा आप भी जी, अपना नुक्ता नज़र ज़रूर दीजिएगा जी, कि नौजवानों के साथ जो मसाइल हैं उसमें हमारे पास विलिंग वेज में जो ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आते हैं, हुँ, वो यंगस्टर्स ही हैं। जी, जी, उनकी एज 20 से 35 के बीच में है। जी, जी, और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद उन्हीं वसाइल की जिनकी सुंबल आपने निशानदेही की है, हुँ, इन वसाइल के साथ, यानी गैर कानूनी काम भी होते हैं। नशे तो खैर वो पहला सलूशन वो दवा के तौर पे हुँ, कोई उन्हें सजेस्ट करता है, वो तो ज़माना तालिब इल्मी से ही इंट्रोड्यूस हो जाती है सिगरेट और बाकी चीज़ें। हुँ,
تو اس کے بعد پھر کوئی اس میں ڈسپلن نہیں، یہاں سے جانے کی کوششیں بھی، راتوں رات امیر ہونا، مشہور ہونا، چاہے اس کے لیے کسی کی حق تلفی ہو، کوئی قانون توڑنا پڑے، اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچانا پڑے، کیونکہ اس گھبراہٹ اور بے چینی اور بیماری کی حالت میں مسئلے کا حل ہی کوئی نہیں نظر آتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی تو اصل میں ایسا ہے ایسی صورتحال میں ان کو ہم مثبت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ آج جو میں ایک سمجھتی ہوں پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی سوچ کو کیسے مثبت رکھ سکتے ہیں، انہیں کیسے ایک پر امید مستقبل کا خواب دکھا سکتے ہیں. جہاں کچھ کہنے لگی تھی. جی میں جہاں ایکچولی اسی طرف ہی بات کری تھی، جیسے میڈم نے بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا، ایکسپیرینس بھی ہے ان کا، خاص طور پہ یوتھ پہ ہی کام بھی کر رہی ہیں، اور بالکل ٹھیک بات بھی انہوں نے کی. اصل میں بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پیرنٹنگ میں بھی، بینگ پیرنٹ ہم لوگوں کو کچھ ذمہ داریاں لینے کی ضرورت ہے. پیرنٹس نے بھی کہیں نہ کہیں پہ صرف یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہمیں گریڈس چاہیے یا ہمیں اچیومنٹ چاہیے ریگارڈنگ دا ایجوکیشن، کسی قابل ہو جائے. تو اس میں جو کریکٹر بلڈنگ ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا والا کام ہے نا، وہ پیرنٹس نے نہیں کیا جسٹ فار سیک آف کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے یا تعلقات خراب نہ ہو جائے. دس از اے ویری کامن پرابلم دیز ڈیز محسن صاحب، کہ پیرنٹس جو ہیں لٹرلی وہ جو بات ہمارے دور میں جو ماں باپ بہت کھل کے کرتے تھے، زیادہ کریکٹر بلڈنگ کی باتیں ہوتی تھیں، سیکنڈری گریڈز ہوتے تھے. اب جو پرائمری ہے وہ گریڈ ہو گئے ہیں، اور کریکٹر بلڈنگ تو کہیں پہ بھی نہیں. وہ تو یہ ہے کہ بس ڈوز ایز رومنس ڈوز والا جو ہے نا کام، وہ چل رہا ہے. اور اس پہ پیرنٹس کو بھی یہ کہیں نہ کہیں پہ بس انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہم جیسا یہ کر رہے ہیں بس اسے کرنے دیں، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے. کمپیٹیٹیونیس ہے، کمپیریزن بہت زیادہ ہے، ہاں. ڈگری کی دوڑ ہے. وہ جو بات ابھی سنبل نے بھی کہی کہ 35 سے 45 کی ایج گروپ جو ہے وہ ٹیچرز ہیں زیادہ تر. اچھا، پیرنٹس میں بھی اسی طرح سے وہ جو معاشی ایک دباؤ ان کے اندر ہے، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. معاشی دعا کے ساتھ ساتھ محسن صاحب وہ جو ایک ریس ہے نا کہ فلانے انسٹیٹیوٹ سے ہی یہ کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن ہوگی، تو اس میں پھر جو پیرنٹس ہیں ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بس پھر فائنینسز کو مینیج کرنے میں زیادہ ہیں. اچھا، اس میں یہ بہت بنیادی سی چیز ہے کہ جو ایکسپوئر جس کو وہ پیرامیٹر مانتے ہیں نا، وہ پیرامیٹر کہاں سے ملتا ہے؟ زیادہ تر اگر ہم پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں تو یہ مسئلے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایک چیز کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ جو چیز ہے وہ کمپیریزن ہے دوسروں کے ساتھ، یہ دیکھے بغیر. کیونکہ جو لوگ اپنا ایکسپوئر دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ایڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے، بیچ میں سے اچھی کوئی خبر جو آتی ہے کسی کی زندگی میں وہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ جو کٹھنائیاں، مشکلات اور چیلنجز ہیں وہ حصہ بیچ میں سے ایڈٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکسپوز ہوتا نہیں. تو ہر والدین بھی جلدی میں ہیں اور تیزی سے کوئی بڑا مقام اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دلوانا چاہتے ہیں، اور یہی میسج آگے ان بچوں کو بھی ہے. اور بچوں کے اندر بھی جیسے دیکھا جائے تو یونیورسٹیز کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں وہ پڑھنے سے زیادہ اس چیز پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسرا ان کا فیلو ہے وہ کس گاڑی پر آتا ہے، اس کے پاس فون کون سا ہے، اس کے پاس پاکٹ منی کتنی ہے، وہ کون سے کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے، اس کا لباس کیسا ہے. یعنی وہاں سٹڈی سے فوکس ہٹ کے اس چیز پر. ایگزیکٹلی. اچھا محسن صاحب، اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں، ابھی ناردرن ایریاز پہ جتنے ٹرپس گئے بلا وجہ کے، کچھ منع کرنے کے باوجود بھی، ویری انفارچونیٹ کہ وہ زیادہ تر جو دوڑ تھی نا اس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول تھا کہ فلانی جگہ پہ کیونکہ گیا ہے. اور یوزلی پیرنٹس جو بہت سینسیبل، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مجبوری ایسی، تو انہوں نے کہا بچے، ان کے دوست بھی ہو آئے تھے تو ہم نے کہا یہ علیحدہ جائیں تو ہم خود ہی لے جائیں. اب یہ وہ ایک ایسی سوچ ہے جس پہ ہمیں اٹس ریئلی ویری الارمنگ کہ آپ اس کا مطلب یو آر جسٹ فالوئنگ یور چلڈرن وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. سنبل، آپ کیا کہتی ہیں؟ سر بات ہے کہ ہمیں امپورٹنس کو اور پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے لائف میں. جو نوجوان نسل ہے ہماری، یہی ہمارا مستقبل ہے، اور ہمیں مطلب شارٹ لیول پر بھی جیسے گھروں سے اس کو شروع کرنا چاہیے کیمپین کو اور اویئرنیس کو کہ ہمیں اپنی یوتھ کو کسی طرح بچانا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، ایموشنلی بھی اور سوشلی بھی، کیونکہ صرف تعلیم اس چیز کا حل نہیں ہے.
اور جیسے آپ نے بھی کچھ چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کیا کہ ہم یہ ریفرنس بڑے بڑے ریلیٹیوز کے یا برانڈز پہن کر اپنے اسٹیٹس کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے یا ایک ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا سوشل میڈیا پر جس سے ہماری نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. ان کو وہ مطلب کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، زیرو ٹالرنس ہے، مطلب اینگر مینجمنٹ نہیں ہے بچوں میں، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، پرابلم سالونگ تو بالکل ہی نہیں ہے، اور ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہمارا کمپیریزن ہمارے ہی یسٹرڈے سے ہونا چاہیے کہ کیا میں بیٹر ورژن آف آور سیلف ہوں یا مجھے کمپیریزن کسی دوسرے سے کرنا ہے. مطلب دوسرے کے کیا ریسورسز ہیں، آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں، یہ دونوں چیزوں کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ایسا ہی. اور اس میں جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر جو ٹریننگ کا پارٹ ہے وہ بہت ہمیں کہیں کمزور اور پیچھے نظر آتا ہے. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریئر بلڈنگ، پیرنٹنگ، پرابلم سالونگ سکلز، لائف سکلز، یہ جو ایریاز ہے جو اصل زندگی میں اچھا انسان بننے کے ٹریٹس ہیں، یہ لیک کر رہے ہیں. یہ لیک کر رہے ہیں، اس پر کام نہیں. اچھا، پھر موڈ مینجمنٹ، یعنی آپ یہ دیکھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہی کوئی بچے 12-13 سال کی ایج میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے اندر آنے والے بایولوجیکل چینجز کو فورسی کرتے ہوئے اگر پہلے سے پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ یہ دیکھ لیا جائے کہ جب ان کی انرجیز میں اضافہ ہوگا تو ان انرجیز کو چینلائز کرنے کے جو رانگ ویز ہیں وہ بھی ارد گرد پاتھ ویز موجود ہیں، اس کی خبریں، اس کی دعوتیں موجود ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ان انرجیز کو سنبھال نہ پائیں تو ان کو ڈائریکشن دینے کے لیے اس انرجی کو کوئی نہ کوئی شکل دینے کے لیے ہمیں بندوبست کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس کی کریٹیوٹی کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں، کریٹیو سکلز پر، سپورٹس میں حصہ لینا تو اب آہستہ آہستہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی کچھ خاص خاندانوں تک ہی یہ چیز آپ دیکھیں کہ کھیلوں میں بھی کچھ خاص خاندانوں سے نسل در نسل ان کے بچے پھر اس کھیل میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اسپورٹس میں دلچسپی کم ہو گئی، پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں، ایجوکیٹ کرنے میں، کمیونیکیشن کم ہو گیا محسن صاحب. مطلب وہ جو ایک فیملیز میں ایک ہیلدی کمیونیکیشن تھا نا، پورے دن کی روٹین اور آپ کی ایکٹیویٹیز اور اس کے بعد اس پہ فیڈ بیک دینا، چیک رکھنا، آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ بس، میں نے اب بتایا نا، زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اب بات کریں گے، بات سے بات نکلے گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے. یعنی رول ریورس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ابھی میڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری کیونکہ یوتھ ہے جنریشن اور پورا ہم اس پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں نا، اپنی یوتھ پہ ہی. فیوچر تو یہی ہے، فیوچر یہ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جیسے ہمارے تو اس شو کا پرپس بھی یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور ریئلائزیشن ڈیولپ کریں کہ بیسک جو پیرنٹس ہیں ان کا جو بیوٹی ہے نا ان کے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے گڈ پیرنٹنگ کرنی ہے. جب پیرنٹنگ رائٹ سائڈ پہ ہوگی تو اس کے بعد گریڈز بھی اچھے ہو جائیں گے، کریئر بھی اچھا ہوگا، اس میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی. تو بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ پیرنٹس بننے سے پہلے پیرنٹنگ سکلز کا ڈیولپ ہونا، بالکل بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے بڑا ہونے پر آنے والے چیلنجز کے لیے ان کو تیار کرنا، بالکل، یعنی کہ پرو ایکٹیویٹی کے اندر مسئلے کا حل چھپا ہے. اور اس میں کامن سینس سے نہیں بلکہ سائنٹیفک اپروچ سے، ریسرچ بیسڈ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ کر فالو کر کے عام کرنے کی اور انسٹیٹیوٹس کے اندر انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. سو جب سائیکالوجی کو، ٹریننگز کو ایک ریگولر، ایک روزانہ کی ایجوکیشن کے اندر اس چیز کا حصہ بنتا جائے گا، صرف اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی نہیں بلکہ اس وقت ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر ایسے کوچنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں کہ لائف کوچ کے طور پہ، ٹرینر کے طور پہ ریگولر ان کی اپ برنگنگ ٹریننگ میں پیرنٹس کا بھی رول ہو، ٹیچرز کا بھی رول ہو، ماحول بھی پھر ایسا ہو، اور یہ جو سارا سٹرکچر ایک ڈیولپ ہوتا جائے گا تو اس سے پھر ایک بہترین جو جنریشن ہے وہ ہم ڈیولپ کر پائیں گے. میرے پاس تو ایسی انفارمیشن بھی ہے کہ ایسے ادارے بھی جہاں ہفتے میں ایک دفعہ فون دیا جاتا ہے، جی ایسے بھی انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جہاں بچوں کو انٹرمیڈیٹ کے لیول تک جب وہ پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے پاس وہاں انسٹیٹیوٹ میں انتظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ فون ان کے پاس نہیں ہوتا، ہفتے میں ایک دفعہ. اور وہیں کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ
انہوں نے جب ڈرگس کا آغاز کیا تو وہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے کیا، یعنی انہوں نے کس طرح سے حاصل کیا یہ سب کچھ، وہ ایک اپنی داستان انہوں نے سنائی. تو سنبل آپ نے بڑا اچھا فوڈ فار تھاٹ دیا. میرے خیال ہے ان موضوعات پر بات ہوتی رہے تو اگر ہم کچھ لوگوں کو بھی اس ڈائریکشن پر دعوت فکر دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گھرانوں کو مثالی سطح پہ اگر اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا موقع ملے تو کچھ مثالیں ہی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنا کرتی ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ہمیں نوجوانوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں پیرنٹس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونا چاہیے, انہیں بھی اویئرنیس ملنا چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت میں کہاں کمی مطلب کر رہے ہیں. Exactly. دے آر فیسیلیٹیٹنگ دیم ود دا ریسورسز جو انہیں اپنے بچوں سے ہی دور کرتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ریسرچ گو تھرو کی جس میں لنچ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو ٹیبل پر فیملی کو بالکل ڈنر ٹوگیدر کرنا چاہیے یا لنچ اکٹھے کرنا چاہیے. اس سے کیا تھا کہ بھی فیملی میں ایک بانڈ بنا رہتا ہے, گھر میں کوکنگ ہوتی ہے, والدین انوالو ہوتے ہیں, بچے کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے, والد صاحب کے پاس بھی ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے سارے دن کی رپورٹ لینے کے لیے. تو جب سے آپ دیکھیں گھروں میں بھی وہ اسٹرکچر وہ فیملی نارمز نہیں رہے, بڑے چھوٹے کی وہ رسپیکٹ کا لیول نہیں رہا. پہلے یہ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا وہ اکثر گھروں میں فلفل ہو جاتا تھا. وہ ٹریننگ بڑے ہی کر دیتے تھے کہ چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, برداشت کس کی بات کو کتنا کرنا ہے, کیسے رسپونڈ کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے اسپیشل ادارے یا اسپیشل کاؤنسلر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جب سے یہ ہم نے گھر اس طرح نیوکلیر سسٹم پہ کر دیے کہ مدر بھی جاب کر رہی ہیں, فادر بھی جاب کر رہے ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے, کوئی ذمہ داری اون نہیں کر رہا, تو اب آپ دیکھیں کہ رشتے کمزور ہو گئے, ڈائیورس ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیونکہ پیرنٹس کو ڈیل کرتی ہوں ایز اے ایجوکیشنسٹ, تو میرے پاس اس وقت تقریباً 40% کی ریشو ایسی ہے جس میں سنگل مدرس ہوتی ہیں, کیونکہ زیادہ تر بچے ظاہر ہے پرائمری لیول پر وہ رکھ لیتی ہیں, اون کر لیتی ہیں. تو بروکن فیملیز کے بچے کبھی بھی ایک اسٹرانگ کریکٹر نہیں بن پاتے. تو یہ وہاں گھر سے ہی شروع ہو رہی ہے اس طرح کی تربیت, اور وہ پھر آگے بڑھتے جا رہی ہے. اچھا, اب یہ جو آپ کے اس جملے پر میرا اختلاف ہے کہ وہ کبھی بھی اسٹرانگ کریکٹر کے انسان نہیں بن پاتے. ایکچولی کام کرنے سے وہ بن پاتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب چینلائز کریں گے ان کی انرجیز, یا واقعی کوئی ایسا اچھا پیرنٹ یا گائیڈ مینٹور ان کی لائف میں آ جائے گا تو وہ ضرور کریں گے. ادروائز وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس باپ نہیں ہے. محرومیوں کو زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, بالکل اپنی والدہ کو پریشان کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ بھی ہم ان کا مطلب سب کمپلیٹ ایسٹ ہیں. تو میں نے ایسے بچوں کو اپنی والدہ کو بلیک میل کرتے دیکھا ہے ڈفرینٹ ویز سے. اور میں نے تو آئی ہیو سین محسن صاحب جی ایون کہ جو سنگل پیرنٹ نہیں بھی ہے نا, دے آر لیونگ ٹوگیدر. جی تو یہ جو ایک اس میں ایک انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے نا, ایکسپلائٹ کرنا, مینیپولیشن. تو اف مطلب دے آر ناٹ ان کائنڈ آف پازیٹیو پیرنٹنگ جو پیرنٹس ہیں, تو ایکسپلائٹیشن مینیپولیشن وہاں پہ بھی بہت پیک پہ ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک پیج پہ, بلکہ وہاں شاید زیادہ ٹاکسیسٹی ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہاں دونوں کا ورژن آپس میں نا اتفاقی کے ساتھ ہے, کانٹرڈکشن ہوتی ہے. اور جو بچہ ہے وہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کو بڑا انجوائے کرتا ہے, ماسٹر ہوتا ہے, پھر سیکھ جاتا ہے نا. مینیپولیشن ہوتی ہے, زیادہ اسکوپ نکل رہا ہے وہاں مینیپولیشنز کا بھی. تو زیادہ تر میں جو ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ بلکہ جو سنگل پیرنٹنگ ہے, اب اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ, میں صرف یہ کیونکہ آن ایئر ہے تو میں کلیئر کر رہی ہوں, تو وہ ایٹ ٹائم زیادہ رسپانسیبل بھی ہوتے ہیں. اور جو کانفلکٹس کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہیں بٹ لیونگ ٹوگیدر, تو وہاں پہ مینیپولیشن اور ایکسپلائٹیشن کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. بہت ہی فروٹفل بات چیت سنبل خان آپ سے, آپ کے قیمتی وقت کا, شرکت کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور ہم نے ایک ڈسکشن کی, میں نے, آپ نے, جہاں آرا نے, اور میرا خیال ہے کہ اس ڈسکشن سے جو شعور کی کونپلیں پھوٹتی ہیں, یقینی طور پہ اس کی مہک, اس کی خوشبو کئی گھروں کو خوبصورت بنا سکتی ہے, مہکا سکتی ہے. تو خوش رہیے, بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی وقت دوبارہ بھی ہم آپ کو شو پر انوائٹ کریں گے. جی شکریہ, تھینک یو سو مچ محسن صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو میم, بہت شکریہ. وعلیکم السلام, اللہ حافظ.